बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। दो तीन मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से मुख्तलिफ जो है वो बातें ट्विटर पे और मुख्तलिफ जगहों पे मैंने देखा कि वो हो रही हैं, उससे मुतल्लिक आपको आगाह करेंगे कि एक्चुअली सिचुएशन है क्या। और दूसरा हमारा मौजू आइंदा हफ्ता जो है वो इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से कितना अहम है। और तीसरा साथ ही थोड़ा सा मुख्तसर सा, कोई एक्सपर्टीज़ तो नहीं है हमारी, पाक इंडिया जो है वो मैच होने जा रहा है, बड़ा ज़बरदस्त जो है वो मैच इसकी तवक्को की जा रही है, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे आखिर में। सबसे पहले शुरू करते हैं हम। इमरान खान साहब जो है वो 5 अगस्त 2023 से जो है वो जेल में हैं। 2024 भी गुजर गया और अब जो है वो फरवरी भी गुजर रहा है। 2024 अगस्त 5 अगस्त 2024 भी गुजर गया और उसके बाद फरवरी भी जो है वो अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। तो ये तकरीबन जो है वो आप कह सकते हैं 18-19 माह बनते हैं जो इमरान खान साहब जो है वो जेल में हैं। तो अभी रिसेंटली 15 फरवरी को, फिर 16 फरवरी को दो केसेस थे। 15 फरवरी को GHQ हमला केस था जिसकी समाअत 26 फरवरी के लिए, और जो दूसरा केस था तोशाखाना 2 केस, वो 16 फरवरी को था, उसकी समाअत 27 फरवरी के लिए समाअत मुलतवी कर दी गई थी। उसके बाद इमरान खान साहब के जो वकील हैं फैसल फरीद चौधरी, उनकी जानिब से भी मुख्तलिफ वकला लीगल टीम की जानिब से खदशात का इजहार किया जाता रहा कि इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से वो बात करते रहे कि हमें तशवीश है और हमें मुलाकात की इजाज़त दी जाए। और जो फैसल फरीद चौधरी हैं उन्होंने इस्लामाबाद की अदालत से, और उसके बाद दूसरी साइड पे अगर देखा जाए तो जो सलमान अकरम राजा हैं, नईम हैदर पंजोता हैं, एजाज भुट्टर हैं, उन्होंने रावलपिंडी की अदालत से इजाज़त ली कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाए, लेकिन उनकी जो लीडरशिप है या PTI के वकला है, उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई गई। लेकिन उनकी सेहत के हवाले से जो ख़बरें हैं वो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि वो मुज़े का खेज़ आप उनको कहें, क्योंकि इमरान खान साहब के हवाले से ख़बर यही है कि बिल्कुल वो तंदुरुस्त हैं। और उनकी 2-3 एक्टिविटीज़ भी हो गई। ऐसा नहीं है कि जिस तरह अक्टूबर में हुआ था कि अक्टूबर में 4 अक्टूबर से लेकर 25-26 अक्टूबर तक उनको जो है वो बिल्कुल कैद तन्हाई में रखा गया, लाइट्स बंद हुई, अखबार TV से दूर रखा गया, उनको बाहर की कोई खबर नहीं थी कि क्या हो रहा है। तो अब की बार जो है वो अखबार TV उनको दिखाया जा रहा है या नहीं दिखाया जा रहा, ये खबर तो अभी तक बाहर नहीं आई, इसके हवाले से कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन उनकी मुलाकात जो है वो मंगल के दिन भी उनकी फैमिली से मुलाकात हुई थी, इमरान खान साहब की फैमिली से, और उनकी फैमिली ने बाहर आकर बात भी की, और उन्होंने बात तो वो बुशरा बीबी के साथ, क्योंकि इमरान खान साहब की मुलाकात जो है वो नहीं हो रही थी, तो उस पर उन्होंने बताया था कि उन्होंने एहतजाज भी किया अडयाला जेल के हुकाम से कि उनकी मुलाकात जो है वो बुशरा बीबी से इमरान खान साहब की मुलाकात जो है वो करवाई जाए। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि बुध और जुमरात को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की मुलाकात के हवाले से फैसल फरीद चौधरी, इमरान खान की लीगल टीम के मेंबर हैं, उन्होंने दरख्वास्त दायर की हुई थी, और उसमें 27 फरवरी के लिए जो कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर हैं, उन्होंने जो सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल हैं अब्दुल गफूर अंजुम, उनको जो है वो बुलाया है, और उनको बुलाया है कि आप बताएं आकर के क्यों जनवरी 28 को जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये ऑर्डर दे चुकी है कि इमरान खान साहब जो है वो अपनी फैमिली से मिल सकते हैं, ख़ासतौर पर जो अपनी वाइफ हैं उनसे, तो वो मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही। तो उसके बाद ये खबर भी आ गई कि जो बुशरा बीबी हैं उनकी मुलाकात करवा दी गई इमरान खान साहब से, और सलमान अकरम राजा साहब ने और फैसल फरीद चौधरी उन्होंने भी इसकी तस्दीक की कि इमरान खान साहब की मुलाकात जो है वो करवा दी गई है। अब कल ये खबर आई कि क्योंकि इमरान खान साहब से जो उनके बेटे हैं उनसे टेलीफोनिकली बात जो है वो तकरीबन 3-4 माह से नहीं करवाई जा रही थी। उसके लिए पहले जो ट्रायल कोर्ट्स हैं वहाँ पे दरखास्तें दायर हुई, वहाँ पे बार बार इस्तदा की गई अदालत से कि जो इमरान खान साहब के बेटों से उनकी जो टेलीफोनिकली बात करवाई जाती है वो करवाई जाए। हाई कोर्ट भी वो पिटिशन लेके आए, हाई कोर्ट ने कहा भी एज पर रूल्स आप इसको देखें। और अब कल खबर जो है वो आई जिसकी फैसल फरीद चौधरी इमरान खान की लीगल टीम के मेंबर हैं, उन्होंने ये तस्दीक की कि इमरान खान साहब के बेटों से भी उनकी टेलीफोनिकली बात करवा दी गई है। इसके अलावा उनकी बात जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इमरान खान साहब लेते हैं वो फैमिली, अपनी वाइफ बुशरा बीबी, इमरान अपने बेटों से जो बात गुफ्तगू के हवाले से जो है वो बहुत ज़्यादा वो कहते हैं, बार बार कहते हैं कि उनकी जो है बात करवानी चाहिए हफ्तावार, हर हफ्ते या 8-10 दिनों के अंदर अंदर जो है वो बात करवानी चाहिए।
تو یہ 3 سٹیپس ہوئے ہیں کہ اس دوران پہلی کی نسبت جس طرح اکتوبر میں ہوا تھا کہ بالکل الگ تھلگ رکھا گیا، قید تنہائی اور ساری سختیاں جو کی گئی تھیں، اب کی بار وہ چیز ہمیں اس طرح نظر نہیں آتی۔ اخبار ٹی وی مل رہا ہے، اس کا پتہ چلے گا کہ عمران خان صاحب کو باہر کیا ہو رہا ہے، اس کی خبر مل رہی تھی یا نہیں مل رہی تھی، یہ تو پتہ چلے گا 1-2 دنوں میں، وہ آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے پتہ چلے گا۔ تو یہ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں بشرا بی بی، پھر ان کی پہلے ان کی فیملی سے، بشرا بی بی سے، پھر ان کے بیٹوں سے جو ٹیلی فونکلی بات۔ تو اب عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے بھی یہی خبر ہے کہ بالکل وہ ٹھیک ٹھاک ہے، پہلے کی طرح ہی وہ جس طرح اپنی واک ورزش اور جو بھی ان کا ہوتا ہے روٹین ہوتی ہے، اس روٹین کے مطابق ہی وہ اندر جو ہے وہ جیل کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں۔ صرف معاملہ یہ ہے کہ ان کی انٹریکشن اپنی جو لیگل ٹیم ہے، اپنی جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے، ان سے ان کی جو ان کی بات چیت نہیں ہو رہی، ملاقات جو ہے وہ نہیں کروائی جا رہی، اس میں جو وہ ہرڈل بنائی جا رہی ہے۔ جمعرات کے دن یہ تھا کہ جمعرات کے کیونکہ 28 جنوری 2024 کا آرڈر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، جہاں پہ عمران خان اور جو اڈیالہ جیل کے حکام ہیں انہوں نے ایس او پیز طے کیے تھے۔ مطلب اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ آپس میں ایس او پیز طے کر لیں، اور ان ایس او پیز میں یہ تھا کہ منگل کے دن فیملی اور جمعرات کے دن وکلا اور لیڈرشپ کی ملاقات ہوا کرے گی۔ اب ہوا یہ ہے کہ کچھ عرصے سے منگل کے دن تو ملاقات کروائی جا رہی ہے عمران خان کی فیملی سے، لیکن یہ ہے کہ ان کے لیڈرشپ یا ان کے وکلا سے جمعرات کے دن ملاقات نہیں کروائی جا رہی۔ تو اب جو ہے وہ جنید اکبر اور دیگر جو پی ٹی آئی کے جو لیڈرشپ ہے وہ اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی جانب سے درخواستیں دائر کی گئیں، اور ان کو وہ درخواستیں جو ہے وہ کل منڈے کے دن ان پر سماعتیں ہونی ہیں ان پر، اور انہوں نے درخواستیں یہی دائر کی ہیں کہ عدالتی احکامات کے باوجود عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی۔ ایس او پیز میں یہ تھا کہ عمران خان صاحب نام دیں گے کہ فلاں 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 6 بندوں سے، 6 نام انہوں نے دینے ہوتے ہیں کہ ان سے وہ ملنا چاہتے ہیں، تو وہ پھر اڈیالہ جیل کے حکام ان سے ملاقات جو کروا دیتے ہیں۔ تو اب جمعرات کے دن ملاقات، پچھلی جمعرات کو یا اس جمعرات کو بھی ملاقات نہیں کروائی گئی، تو اس کے حوالے سے پٹیشنز بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ ان پٹیشنز کو جو ہے وہ سنے گی، اور اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کیا آرڈر جو ہے وہ پاس ہوتا ہے۔ لیکن اسی دوران جو معاملہ ہے کہ آئندہ ہفتے اب جو ہے وہ کیا ہونے جا رہا ہے، آئندہ ہفتہ اس لحاظ سے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ آج ہے 23 فروری، کل 24 فروری ہے، منگل کا دن ہوگا اور منڈے کا دن ہوگا، اور اس کے بعد 25 کو منگل کا دن ہوگا، اور 26 کو بدھ کا دن۔ بدھ کے دن جو ہے وہ جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت ہوگی۔ تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آج جو ہے وہ سنڈے سے بدھ تک جو ہے وہ منگل کے دن ان کی فیملی کی ملاقات ہوگی، اور بدھ کے دن جو عمران خان صاحب سے جو جی ایچ کیو حملہ کیس کیونکہ اس کی سماعت ہے، تو اس لیے وہاں پہ پھر وکلا سے، ان کی لیڈرشپ سے، عمران خان صاحب کی، اور وہاں پہ کارکنان بھی ان کے، کیونکہ 9 مئی کے اس جی ایچ کیو حملہ کیس میں کارکنان بھی جو ملزم ہیں، تو اس لیے ان کی بھی ملاقات ہو جائے گی۔ تو مطلب بدھ کے دن فل فلیج ملاقات ہو کر پھر چیزیں جو مزید سامنے آئیں گی اس حوالے سے کہ اس دوران کوئی چیزیں مطلب ان کو اخبارات، ٹی وی یا اس قسم کی فیسلٹیز دی گئیں، یا وہ جو لائٹس بند ہونے والا پریویس آیا تھا اکتوبر میں معاملہ، کیا وہ ایسا تو نہیں ہوا؟ ابھی تک اطلاعات کے مطابق ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ مزید بدھ کے دن چیزیں جو ہے وہ مزید کلیئرٹی کے ساتھ ہمارے سامنے آئیں گی۔ اور بدھ کے بعد پھر جمعرات کو جی ایچ کیو حملہ کیس کے بعد توشہ خانہ 2 کیس کی بھی سماعت ہے، اور توشہ خانہ 2 کیس جو ہے، توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت پھر جمعرات کو کریں گے جو شاہ رخ ارجمند صاحب اسپیشل جج سینٹرل ہیں اسلام آباد کے، اور جو بدھ کو جو امجد علی شاہ صاحب ہیں انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی کے جج، وہ سماعت کریں گے۔ تو یہ 26 اور 27 کو 2 سماعتیں ہوں گی، تو اس میں ڈیفینیٹلی لمبی چوڑی ملاقاتیں، لمبی چوڑی چیزیں سامنے آ جائیں گی، اور تفصیلات بھی سامنے آ جائیں گی۔ اور اس کے علاوہ ایک تو یہ ٹرائلز بھی آگے بڑھ رہے ہیں۔ توشہ خانہ 2 کیس میں آپ کو بار بتا رہا ہوں کہ وہ ٹرائل تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، مطلب اس میں کیونکہ گواہ بہت زیادہ نہیں ہے، اس میں جرح ہونی ہے اور ساری چیزیں جو ہے وہ اپنے اختتام کی طرف جانی ہے۔ تقریباً 20 سے زائد جی ایچ کیو حملہ کیس میں بھی گواہ ہو چکے ہیں، ان پہ جرح ہونی ہے ابھی۔ اور دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو 190 ملین پاؤنڈ کیس، اس میں نمبر لگ چکا ہے ان اپیلوں پر، اب ان پہ بینچ بننا ہے۔ بینچ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بینچ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا اس میں۔ بینچ بظاہر نئے ججز پر مشتمل بینچ ہی بنے گا، چیف جسٹس اس میں ممکنہ طور پر ہو سکتے ہیں اور دوسرے جج بھی ہو سکتے ہیں، تو ممکنہ طور پر نئے ججز پر مشتمل بینچ بنے
بنے گا اور اس میں کتنا ریلیف مل سکتا ہے وہ آپ خود جو ہے وہ اندازہ لگا سکتے ہیں، کیونکہ پریویسلی دیکھا جائے تو توشہ خانہ 2 کیس، اس میں راجہ انعام امین مناز صاحب کے پاس یہ کیس آیا تھا 13 جنوری کو، پھر 18 جنوری کو، 28 جنوری کو کیس لگا تھا، 23 اور 28 جنوری کو، تو 23 اور 28 جنوری جو ہے وہ کیس سنا گیا، ان پر اعتراض ہوا، انہوں نے اعتراض مسترد کیا، اور 28 جنوری کے بعد آج جو ہے وہ 23 فروری ہے، تقریباً 1 منتھ ہونے کو ہے، وہ کیس ہی نہیں لگا۔ تو وہ اس میں ارجنسی بھی تھی۔ عمران خان کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا تھا کہ انٹرم ریلیف دیا جائے، وہ بڑی تیزی سے آگے ٹرائل بڑھا رہے ہیں، اب ٹرائل کورٹ کو روکیں، ٹرائل کورٹ کو نہیں روکا گیا تو نئے ججز کے سامنے کیس لگے گا، باقی اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا وہ آپ خود جو ہے وہ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اپیلیں اور اس پہ سسپینشن آف سینٹنس یا باقی چیزیں آگے چل کر آئیں گی، لیکن بڑا امپورٹنٹ ہے کہ بینچ جو ہے وہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بینچ کون سا ہوگا۔ ایک چیز میں اور ذکر کرنا چاہوں گا، اعجاز چودھری صاحب کی رات ہم نے دیکھی، آپ نے بھی ویڈیو دیکھی ہوگی، تصویر بھی دیکھی ہوگی کہ ان کو میڈیکلی بہت پرابلم پہلے بھی ہوئی تھی اور اب جو ہے وہ پرابلم دوبارہ ہوئی ہے۔ حیران کون ہے کہ 20-21 ماہ ہو گئے ہیں، ایک جو ہے وہ ایجڈ ہیں، مطلب ان کی اچھی خاصی عمر ہے، وہ پولیٹیشین ہے، 21 ماہ ہو گئے ہیں ان کو ضمانت نہیں دی گئی۔ اور ضمانت کے لیے حوالے سے میں بالکل کلیئر آپ کو بتا دوں کہ کسی بھی ملزم کے خلاف تفتیش ہوتی ہے، وہ تفتیش مکمل ہو گئی تو اس کے بعد ٹرائل ہوتا ہے، ٹرائل میں اس کو سزا ہونی ہوتی ہے یا نہیں ہونی ہوتی، تو تفتیش مکمل ہو گئی، اس سے کوئی آپ نے وہ تو لینا نہیں ہے۔ تو اگر فرض کریں 21 ماہ ان کو جیل میں آپ نے رکھ لیا ہے، کل اگر ان کو جو ہے وہ بری ہو جاتے ہیں تو 21 ماہ جو سزا کاٹی ہے اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس لیے عدالتیں 2-4 ماہ 5 ماہ بعد 6 ماہ بعد ضمانتیں دے دیا کرتی ہیں۔ تو یہاں پہ عجیب بات ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد جیل میں ہے، خاتون ہے، 70 پلس ایج ہے، کینسر سروائیور ہیں، تو اس کے باوجود ان کو ضمانت نہیں دی جا رہی، اور یہ عجیب ہی بات ہے۔ اور دوسری طرف چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب جناب اپنا ریفارمز کا ایجنڈا اور پتہ نہیں کیا کیا لے کر چل رہے ہیں، پہلے قوانین ان پہ عمل نہیں ہو رہا، سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل نہیں ہو رہا، جو خاتون ہے ڈاکٹر یاسمین راشد ان کو ضمانت نہیں دی جا رہی۔ کون نہیں ضمانت دے رہا؟ ان کی عدلیہ نہیں دے رہی، جو ماتحت عدلیہ ہے جسٹس ان کا یحییٰ افریدی صاحب کی، ہائی کورٹ میں معاملات ہیں یا ٹرائل کورٹ میں معاملات ہیں۔ اسی طرح اعجاز چودھری صاحب ہیں، بیمار ہیں میڈیکلی، ان کو ضمانت ویسے مل جانی چاہیے، لیکن حیران کون طور پر ان کو جو پروڈکشن آرڈر جاری ہوتے ہیں سینٹ میں پیش نہیں کیا جاتا۔ تو یہ جو پریسیڈنٹس ہیں وہ کوئی زیادہ اچھی نہیں بنائی جا رہی، تو اس لیے عدالتوں کو بھی، عدلیہ کے ہیڈ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اگر ریفارمز آپ نے کرنی ہے تو پہلے اپنے پرانے قوانین پر تو عمل کروا لیں، پہلے اپنی ججمنٹس پر تو عمل کروا لیں، پہلے اپنی رٹ تو عدلیہ کی بحال کروا لیں، پہلے اس جنگل سے تو اس سے تو نکلوا لیں، ہر چیز جو ہے وہ کیپچر ہو رہی ہے اور کنٹرول جو ہے بڑھ رہا ہے عدلیہ پر۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، آئندہ ہفتہ بہرحال بڑا امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے۔ آگے بڑھتے ہیں، آخری جو بات 1 آدھ منٹ کے لیے ہم نے کرنی ہے، پاک بھارت کرکٹ جو ہے وہ میچ ہونے جا رہا ہے، ہماری دعائیں پاکستان ٹیم کے ساتھ ہیں، اچھا کھیلیں، جیتنا چاہیے، پاکستان ٹیم کو جیتنا چاہیے۔ اگر پریویس جو میچ تھا، پچھلا میچ تھا، اس کی کارکردگی قدرے بہتر نہیں رہی، قدرے کیا بہت مطلب میں سمجھتا ہوں بری رہی، کہ اس میں کوئی ایک تو جم کر کھیل نہیں سکے، جیسے ایک پریشر لے کر جو ہے وہ مطلب کھیل رہے تھے سیکنڈ بیٹنگ میں پاکستان جو ہے۔ اس کی بنسبت دیکھیں کل جو ہے وہ آسٹریلیا نے زبردست میچ کھیلا اور جو ہے وہ 15 گیندیں پہلے ہی مطلب وہ اپنے سکور 350 جو ہے پورے کر لیے۔ تو یہ ایک میرے خیال میں کم سے کم پاکستان کا کو چیمپئن ٹرافی جو ہے پاکستان میں ہو رہی ہے، تو یہ ہماری دعائیں ہیں کہ پاکستان ایک تو یہ میچ بھی جیتے اور آگے سیمی فائنل تک تو کم سے کم جانا چاہیے۔ دوسری بات، ایک اچھی اور خوش آئند بات، کل بڑی خوشی ہو رہی تھی کہ جو آسٹریلیا اور انگلینڈ جو ہے قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیل رہے ہیں۔ تو یہ ہم سنتے تھے 2000 جب 7-8 میں، اس 9 میں جب یہاں پہ پاکستان کی انٹرنیشنل کرکٹ ختم ہوئی، تو اس کے بعد آنورڈ یہ چلتا رہا تقریباً 10 سال تک۔ یہ لوگ ہمارے ترس گئے تھے کہ یہ کیا ہے، مطلب یہاں پہ انٹرنیشنل کرکٹ کیا زندگی بھر نہیں ہوگی۔ لیکن کل کا منظر پاکستان کے لیے جو وہ ایک پاکستانی ہونے کے ناطے ہمارے لیے میرے خیال میں بڑی خوشی کا موقع تھا کہ کل پاکستان میں قذافی اسٹیڈیم میں انگلینڈ اور آسٹریلیا کے درمیان آؤٹ کلاس قسم کا ایک بڑا تاریخی جو وہ میچ ہوا ہے۔ اور آج بھی ہم توقع رکھتے ہیں کہ کم سے کم میچ تاریخی ہو، ہار جیت تو پھر لگی رہتی ہے۔ تو ہماری دعائیں پاکستانی ٹیم کے ساتھ ہیں، آپ بھی دعا کیجئے گا کیونکہ دعاؤں کی بھی ضرورت ہے ان کو۔ ہمیں اس ویڈیو پہ فیڈ بیک دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔